वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह पाक ऐसा करीम है, ऐसा करीम है। कोई दुनिया की नौकरी जॉब ऐसी नहीं होगी जो इतने चांस दे। मेरे पास लोग आते हैं कि जी मेरा आखिरी चांस है, इसके बाद मुझे नौकरी या जॉब नहीं मिलेगी। मेरा रब कितने चांस देता है, पल पल चांस, पल पल लम्हे, पल पल कि मेरे बंदे मुझे मना ले और मुझे अपना बना ले। और मुझे मनाने और अपना बनाने में तुझे मैं एक चांस देता हूं। कभी शब जुमा के नाम पे, कभी शब बारात 15 शाबान के नाम पे, रमज़ान के नाम पे, फिर रमज़ान की ताक रातों की शक्ल में अल्लाह चांस देता है, मौके देता है। और इन मौकों की बरकत से अल्लाह पाक फिर बंदे को नवाजता है। मौके जो मैं कह दूं वो कर दे तू। कभी दिन मुबारक, कभी सात मुबारक, कभी रात मुबारक। जो मैं कह दूं वो कर दे। भाई इसको सो बंद करवाओ, इसका मोबाइल बंद कराओ, रोशनी लगती है। मैं कह दूं तो कर दे। दिन मुबारक, रातें मुबारक, सातें मुबारक। कभी कोई घड़ियां ऐसी, लम्हे ऐसे होते हैं कि वो मुबारक होते हैं और उनकी वजह से मसाइल हल हो जाते हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, नाकामियां ख़त्म होती हैं। फरमाया अगर ये मुबारक रातें न होती, जितनी आफात और बलाएं हमारी ख़ताओं की वजह से आसमान से उतर रही हैं, गौर से समझिएगा, उतर रही हैं, तो हमें या चिड़िया बना देती या चूंटी बना देती। और चूंटी पाँव के नीचे दबती है, आती है तो पता नहीं चलता कि है या नहीं है। जितनी आफात और जितनी बलाएं उतरती हैं, ये मुबारक रातें उन्हें रोकती हैं, ये मुबारक सातें उन्हें रोकती हैं, ये लम्हात उन्हें रोकते हैं। कोई लफ्ज़ ऐसा पढ़ लिया, कोई हर्फ ऐसा पढ़ लिया, कोई बोल ऐसा बोल दिया, उसकी वजह से अल्लाह पाक जल्ल शानहू इन लम्हात और इन मुबारक सातों को करीब कर देता है और हमारी बलाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियां टल जाती हैं। बलाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियां टल जाती हैं। वो लम्हात हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं जो बाज़ वक़्त हमें याद नहीं रहते। लिए शाबान की 15 कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं है, और कितने लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं हैं, और कितने लोग ऐसे हैं अगर जान लेते तो मान लेते, खुद जानते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं। ये भी कोई साथ है, ये भी कोई लम्हा है, ये भी मुबारक है। हमने क्या करना है? जो जानते नहीं उनके लिए भी दुआ करनी है, जो मानते नहीं उनके लिए भी दुआ करनी है। हमारे दिल में सबके लिए खैर खाही का सच्चा जज्बा हो, खैर खाही का जज्बा हो। हर साल अल्लाह लाता है, हर साल लाता है अल्लाह, और हर साल फैसलों की रात है ये। बस आप ये देख लें, ये फैसलों की रात है और इसमें ताकतवर फैसले होते हैं, ताकतवर फैसले होते हैं, बहुत ताकतवर फैसले होते हैं।
موت کے، زندگی کے، رزق کی تقسیم کے، صحت کے، بیماریوں کے، تکلیفوں کے، آفات کے، انفرادی موت کے، اجتماعی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھکاری بن رہا ہے، اس کے حق میں فیصلے بدل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ دعائیں لوح محفوظ پہ لکھے حرفوں کو بدل دیتی ہیں کہ لوح محفوظ میں اس بندے کے لیے یہ لکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نے میرا نام لیا، اس نے مجھ سے فریاد کی، اس نے کن لفظوں سے، کن حرفوں سے مجھے پکارا، فرشتوں بدل دو۔ لوح بھی میری ہے، قلم بھی میری ہے، لکھا بھی میں نے ہے، بدلا بھی میں نے ہے، مجھ سے کون پوچھے؟ کون پوچھے؟ میں بدل سکتا ہوں، مجھ سے کون پوچھے؟ مجھ سے کون پوچھے؟ اب خوش قسمت ہیں گھروں کو چھوڑ کے ایک تلاش میں نکلے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھے یہ سارے بندے کس بات پہ نکلے ہیں؟ یا اللہ تیری رحمت کی رات کی تلاش میں نکلے ہیں، تیرے فضل کی رات میں تلاش میں نکلے ہیں، اور تیرے کرم کی رات کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ان کا مطلوب اور کچھ نہیں تھا، ان کا مطلوب تیری رحمت، ان کا مقصود تیرا کرم، اور ان کی مطلوب اور ان کی منزل صرف وہ لمحے اور گھڑیاں ہیں جب تو راضی ہو کے سخی ہے، لیکن وہاں سخاوت کے دریا ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ اس بات پہ نکلے۔ جو لاہور سے باہر آنے والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ماشاءاللہ، ایک منزل لے کے نکلے ہیں، ایک مقصد لے کے نکلے۔ ان کے پاؤں سے اٹھنے والی جو مٹی ہے، دھول ہے، مٹی تو دھول ہے، وہ چونکہ جن کا مطلوب اللہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے لیے نکلے ہیں، وہ مٹی دھول پڑتی ہے، جہنم کی آگ تو آگ دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے یہ دھول اکٹھی کی، ساری عمر اللہ کی تلاش کے سفر میں رہے، رب کی تلاش کے سفر میں رہے ساری عمر، پھر انہوں نے یہ دھول اکٹھی کی، اور جب یہ دھول اکٹھی کی تو مرنے کے بعد موت کے وقت وصیت کی کہ اس دھول کو گٹھڑی باندھ کے میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ تو کسی نے موت کے بعد خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہ بس وہی دھول میرے وزن میں تلی، ترازو میں، پر تلی ایسی کہ ترازو سارے جھک گئے، اس کا وزن اتنا زیادہ تھا۔ ایک وہ جو اللہ کی محبت اور اللہ کی تلاش میں دھول لگی، ایک وہ جو مسجد کی صاف کرنے میں، مسجد کو صاف کرنے میں، علی کرم اللہ وجہہ تہبند باندھا ہوا تھا، قمیص اتاری ہوئی تھی اور مسجد صاف کر رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پر میں نے اپنے حضور سے سنا ہے کہ جس جسم پہ مسجد کی مٹی لگ جاتی ہے اس جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک دھول ہے، مسجد کی دھول ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، تو نہیں میں گیا کہیں، تو شکوہ کرنے لگے کہ ہم نے مسجد کا خادم رکھا ہے، یہ صاف نہیں کرتا۔ میں نے اس کو یہ فضیلت بتا دی اور بتا دیا کہ اگر تو اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے اور اپنی مشکلات کا حل چاہتا ہے، اپنی ناکامیوں کا، پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، مشکلیں دور ہو جائیں، ناکامیاں ختم ہو جائیں، مسجد کی صفائی کر، اور مسجد کی صفائی کے ساتھ وضو خانوں کی کر، اور مسجد کے بیت الخلاء کو صاف کر۔ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگا آپ نے مجھے کتنا بڑا اسم اعظم اور کتنا بڑا وظیفہ بتا دیا۔
ابھی پچھلے دنوں ایک مریض آیا تو میں نے کہا مسجد کی مٹی اپنے بدن پہ مل. طریقہ یہ ہے کہ نیا ویکم لے لے، جو مٹی کھینچنے والی مشین ہوتی ہے ویکم، وہ لے کے نا ایسی مسجد میں جہاں دریاں وغیرہ ہوں، پھر دریاں اٹھا کے اس کے نیچے اکثر قالین ہوتا ہے، اس میں بہت مٹی ہوتی ہے، وہاں جا کے اس مٹی کو کھینچ اور اس کو بدن پہ مل. کینسر کا مریض تھا، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا تھا. اعمال بتائے اور مٹی بتائی اور وہ ٹھیک ہو گیا. ایک اور مٹی کا سن لیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، تسبیح خانے میں ایک بندہ گیا، پھر وہاں جا کے صفائی کی خدمت کی، کرتا رہا. عرصہ دراز کے بعد فوت ہو گیا. تو فوت ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہاں کی جو خانقاہ کی مٹی تھی وہ دھول میرے اوپر لگتی گئی. میرے اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور میرے اللہ نے اس دھول اور مٹی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. ملک نواز تھے مرحوم بکھر کے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے دریا نے رخ بدلا. دریاؤں کا رخ بدلتا ہے، صدیوں کے بعد بدلتا ہے، اور جب رخ بدلتا ہے پھر اس رخ کو روک کوئی نہیں سکتا. کہا کہ ٹرکوں کے ٹرک پتھر کے ڈالے کہ رخ دریا کا پلٹ جائے. آخر دریا نے زمین کو کاٹتا گیا قبرستان تک پہنچا. لوگوں نے اپنے وارثوں کی قبروں کو جدا کرنا شروع کیا، منتقل کرنا شروع کیا. ایک کوئی پٹھان تھا کہیں سے آیا، اس کا نام تو پتہ نہیں کیا ہوگا، سارے اس کو بھنگی خان کہتے تھے. بھنگی کہتے ہیں جمعدار جو گندگی اٹھاتا ہے. کوئی روٹی دے دیتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا، صفائی کرتا تھا، پانی بھر دیتا تھا. سال رہا، 2-2.5 سال ہو گئے، پٹھان فوت ہو گیا تھا. خیال آیا، سب نے اپنے وارثوں کی قبروں کو نکالا، منتقل کیا ان میتوں کو. تو اس پٹھان کا وارث کوئی نہیں ہے کیا؟ تو کہا میں نے اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، اس کی قبر کو کھودا. تو جس کو دنیا بھنگی خان کہتی تھی وہ تو شہنشاہ خان تھا، بادشاہ خان تھا. اس کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی تھی، 100%. کوئی چھوٹی سی مٹی دھول بھی نہیں آئی تھی، نہ کفن نہ جسم. اور اسی کے ساتھ ہی کچھ قبریں چھوڑ کر شہر کا ایک بہت ہی معزز آدمی، بہت بڑا آدمی تھا، وہ بھی بھنگی خان کے ساتھ قریب فوت ہوا تھا. تو بیٹے کہنے لگے چچا ہمارے ساتھ چلیں اور والد کی قبر منتقل کریں، کیونکہ روز دریا نیچے سے کاٹ رہا ہے اور قبریں بہا کے لے جا رہا ہے. تو کہنے لگے جب رات کو ہم گئے، جا کے لائٹوں کا انتظام، بجلیوں کا انتظام کیا اور قبر کو کھولا، تو اس کے بیٹے نے اندر جھانکا اور جھانکنے کے بعد کہا کہ بند کر دو. اس کا میت، اس کا جسم کتا، خنزیر، بندر بن چکا تھا. وہ دنیا کا بڑا انسان تھا. بھنگی خان، وہ پٹھان بالکل بے حیثیت تھا. اللہ کے ہاں بھنگی خان کا بڑا مقام تھا. دنیا کے اعتبار سے کس کا مقام اور اللہ کے بارگاہ میں کس کا مقام. اور کہا صبح دیکھا تو وہ قبر نہیں تھی، وہ جو شہر کا بڑا تھا، دریا اس کو بہا کے لے گیا. یہ لمحے دنیا ہمیں کچھ کہہ دے کہ تسبیح خانے کیوں گیا، تسبیح خانے کے نام پہ تانا، تسبیح کے نام پہ تانا، وظیفے کے نام پہ تانا.
اعتراض، یہ ساری باتیں سنتے رہیں، کبھی مقابلہ نہیں کرنا ہم نے. مقابلے کرنے والے کا احترام کرنا ہے، ہمارا سبق یہی ہے. ہمیں دنیا جہان بھنگی کے خان کہہ دے اور ہمارے مقابلے میں کسی بندے کو بڑا کہہ دے، پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا وقار ہے اور ہماری کیا عزت ہے. اصل دیکھنا یہ ہے، اور اللہ کی ہاں اس بندے کی کیا عزت ہے. آج کی رات عزت پانے کا وقت ہے، آج کی رات مقام پانے کا وقت ہے، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دکھانے کا وقت ہے کہ اللہ میں اس دنیا میں ہوں اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں تیرا ایک بے حیثیت انسان ہوں تیرے سامنے. آج کی رات اللہ کی لسٹ میں آنے کا وقت ہے، اللہ کے ریکارڈ میں آنے کا وقت ہے. آج کی رات، اور یہ آج کی رات حقیقت ہے. حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں، بس میرے حضور نے فرما دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہے، ختم. میرے آقا نے فرما دیا کہ آج کی رات کی حقیقت ہے، اور آج کی رات میں فیصلوں کی رات ہے، فیصلوں کی رات. احادیث میں آیا ہے، میرے حضور نے فرمایا ہے فیصلوں کی رات ہے. اور یہ فیصلے کون کرائے گا؟ جس کے اندر جتنی طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، جتنا وجدان ہوگا اور جتنی بے چینی ہوگی. بے چین لوگ فیصلے اور بے چین لوگ اللہ سے منوا لیتے ہیں. جس کے اندر جتنی بے چینی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سچی طلب، سچی تڑپ اور سچا جذبہ یہ کام کرتا ہے. اور اگر سچی طلب اور سچی تڑپ اور سچا جذبہ نہ ہو، بیکار ہے. اور ماشاءاللہ آپ سچی طلب والے ہیں، دور پرے سے کہیں ایک جذبے کو لے کے آئے ہیں، ایک تلاش کو لے کے آئے ہیں. تسبیحانے جائیں گے، چند دن چند راتیں گزاریں گے اور وہاں اللہ سے مانگیں گے. دو چیزیں مانگنی ہے، ہم نے دو چیزیں مانگنی ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی. اگر دنیا مانگنا گناہ ہوتا تو میرے آقا کا فرمان نہ ہوتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اللہ دنیا دے تھوڑی نہ دے، دے بھی لاجواب، دے بھی زیادہ اور دے بھی بہتر نہیں، بہترین. وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی دے اور دے بھی ایسی کہ کمال کی دے. دنیا مانگنی ہے. اور دنیا مانگنے کے بعد ایک اور چیز مانگی ہے آپ نے، کبھی اس طرف توجہ بھی کر لیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا دے. دنیا جادو آگ ہے، جنات آگ ہے، انتقام کی آگ ہے، کینے بغض کی آگ ہے. اس کو اچھا کیوں مل رہا، یہ اچھا کیوں کھا رہا، یہ سکھی کیوں ہے، یہ خوشحال کیوں ہے. ایک انتقام ہے، اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، یہ بھی آگ ہے، غصہ آگ ہے. اے اللہ اس آگ سے بھی بچا. اور کون سی آگ ہے؟ ایسے جذبات جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں وہ آگ ہیں. ایسے جذبات جو میری تنہائیوں کو ناپاک کر دیں وہ آگ ہے. ایسے جذبات جو مجھے اللہ کے سامنے آنکھیں ملانے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آنکھیں ملانے کے قابل نہ رکھیں وہ آگ ہے. اللہ مجھے اس آگ سے بچا. غصے کی آگ، غصے کی آگ. ایسے جذبات جو مجھے گناہوں کی طرف لے جائیں اس کی آگ. اور وہ آگ جو جادو کی شکل میں آئے، وہ آگ جو جنات، شریر جنات کی شکل میں آئے، وہ آگ جو نظر بد کی شکل میں، اور وہ آگ جو کینے اور بغض کی شکل میں. اللہ پاک جل شانہ نے دنیا کا پیکج لاجواب بیان کیا، فی الدنیا حسنۃ، آخرت کا پیکج فی الآخرۃ حسنۃ. یہ پیکج ہے.
لیکن ایک آگ کو بیان کیا اللہ جل شانہ نے، علیحدہ بیان کیا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ آگ کے عذاب سے مجھے بچا دینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بخار آگ ہے، جہنم کی آگ میں مفہوم ہے کہ آگ ہے، اسے پانی سے بجھاؤ۔ آج کی رات کچھ فیصلے کروانے ہیں ہم نے۔ پھر ایک اور اہم چیز ہے اور بڑی خاص چیز ہے، آج کی رات آج نہیں آئی، صدیوں سے آئی ہے۔ ایک صدی میں 100 راتیں آتی ہیں، 100 راتیں آتی ہیں، ایک سال میں ایک رات ہے، تو ایک صدی میں 100 راتیں آئی۔ پچھلی 1400 صدیوں میں 1400 راتیں آئی ہیں۔ ان 1400 راتوں میں کون ایسا شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا پتا کسی کو خضر ملا ہو اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا، یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے۔ کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے، خود میرے حضور نے آ کے بتایا یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے، حضور نے خود فرمایا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں، مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا، قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فاقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی؟ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ
तेरा कोई वली, तेरा कोई दोस्त, तेरा कोई बुजुर्ग दुनिया के किसी कोने में, या अल्लाह वो जिन, वो जिन्नात, भाई इनको यही पकड़ लें, वो जिन्नात, वो जिन्नात, वो जिन्नात जो मेरी नजरों से ओझल हैं, मेरी नजरों से ओझल हैं, मैं नहीं देख सकता, और उन्हें कहीं से कोई अमल मिला था या आज वो मिला है और वो कर रहे हैं, कोई अल्लाह का दोस्त, कोई अल्लाह का वली, उन्हें कहीं से कोई नेक वजीफा, कोई तस्बीह, कोई जिक्र, कोई दुआ की कैफियत, कोई दुआ की जारी, कोई दुआ का विजदान मिला और उन्होंने किया और उन्हें कायनात के राज मिले। अल्लाह मैं वो सारी के सारी नेकियां, सारी का सारा जिक्र, वो सारी की सारी तस्बीहां जो उन्होंने की थी, वो सब की करने की नियत करता हूं। कर ली, कर ली। अब इस पे एक और बात सुनो। एक दफा एक दरवेश बैठे थे, एक अल्लाह के नेक बंदे बैठे थे, उन्होंने पूछा, जितने भी उनके साथ बैठे थे सब बैठने वालों से पूछा, ये बताओ आप में से कौन है कि ये चाहता है क़यामत तक एक पल भी मेरा ऐसा ना गुजरे कि एक पल भी मैं अल्लाह की नाफरमानी, कमली वाली की नाफरमानी ना करूं, एक पल, एक लम्हा, एक लहजा, और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर जाऊं तो मेरा कोई रजिस्टर, मेरा कोई खाता खताओं गुनाहों का नजर ही ना आए, सब खामोश सन्नाटा। और मेरे पास एक राज है, तुम ऐसा करो, बैठे बैठे नियत कर लो कि या अल्लाह मौत तक जितने लम्हे हैं, मौत तक मेरी जितनी घड़ियां हैं, अल्लाह इन सब लम्हे, सब घड़ियों में और इन सब औकात में अल्लाह कोई पल ऐसा नहीं होगा कि मैं तुझे नाराज करूं, कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा मैं नाफरमानी करूं। अल्लाह मैं आज के बाद अहद भी करता हूं, नियत भी करता हूं और वादा भी करता हूं। और मैं कि फरिश्तों को पता है, जो दाएं हाथ दाएं कंधे वाला फरिश्ता है, वो जब कोई नेकी की नियत करें तो लिख लेता है, बंदा चाहे करे या ना करे। और जो बाएं तरफ वाला फरिश्ता है, वो खता करने के बाद भी नहीं लिखता कि तौबा का इंतजार करता है। ये उसकी करीमी है, ये उसकी करीमी। उठा दें इनको, उठा दें, किसी टेक में चले जाएं, ये उनकी करीमी है, उस करीम की करीमी है। आज आपने फैसला कर लिया, वही नियत, हदीस वही सामने रखें कि मेरे बंदे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता तो मैं तौफीक दे देता। हम सारी नियत कर ले कि अल्लाह आज तक जिंदगी के जितने दिन बाकी, जितने लम्हे बाकी, जितनी सातें, जितनी घड़ियां बाकी हैं, हम तुझे और तेरे हबीब को नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में पल पल, लम्हा लम्हा हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? नियत कर ली, पक्की नियत कर ली कि हर लम्हा, हर लहजा, हर पल, हर साथ, हर घड़ी तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। ये नियत कर ली और इस नियत को हर लम्हा अपने सामने रखे। अब जब इस नियत से काम हो गया तो फिर उस नियत से कैसे ना होगा। 1400 रातों का अमल, 1400 रातों में किन हस्तियों ने क्या क्या अमल किया, इसका एक आसान तरीका बताऊं। उन हस्तियों को कुछ हदिया दे के बहुत सारा हदिया ले लो, उनको दे दो, ले लो। एक बंदे को पता चला कि हारून रशीद बादशाह बहुत सखी है, बगदाद में है और बहुत नेक है। दूर कहीं गांव से उसके पास मीठे पानी का एक कुआं था, तो उसने कहा कि हारून के पास ये मीठा पानी कहां हो। उसने मटके में मीठे पानी का कुआं भरा, सफर करते करते करते, मंजिलें मारते मारते बगदाद पहुंचा।
अब लोगों को कहे कि मैंने हारून को ये मीठे पानी का कुआं मटका देना है, मटका रखा हुआ था उसने। खैर बड़ी मुश्किल से बादशाह तक रसाई हुई। वो पानी जो है चलते चलते खुद बदबूदार हो गया था। बादशाह समझ गया। उसने कहा इसी मटके को अशरफियों दिरहम और दीरान से भर दो और चलते चलते इसको दरियाए दजला के 3 घोंट पिलाते जाना। अब वो मटका भर दिया पानी दिरहम और दीनार से, और जब उसने दरियाए दजला का पानी पिया, मैं पी के आया हूं, वो तो बहुत मीठा, उससे ज्यादा मीठा। कहने लगे ओहो, मैं समझा था कि बादशाह के पास मीठा पानी नहीं होगा। बादशाह के पास तो मीठे पानी के समंदर और दरिया हैं। उनके पास हैं दुआओं के समंदर और दरिया। आप एक छोटा सा घड़ा मीठा पानी का उन्हें दे दें, फिर घड़ा भरवा लें। ठीक है? कैसे घड़े? 2 नफिल पढ़ के, हाजत के तस्बीहात पढ़ के, जिक्र पढ़ के, आज आमाल करके, तिलावत करके उन हस्तियों को हदिया दें। अल्लाह 1400 रातों में जितने तेरे नेक बंदों ने तुझे मनाया, तुझे राजी किया, कौन सा अमल किया मुझे खबर नहीं, पर तेरे नामे अमाल में और तेरे रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो अल्लाह मैं उनको हदिया देता हूं, उन हस्तियों को। अल्लाह उन्होंने जो 2 कबूलियत वाली दुआएं मांगी थी, मैं उनके मांगने की नियत करता हूं। जो तूने अता किया था मैं उसको मिलने की नियत करता हूं। फिर अल्लाह से एक बात कहिएगा, अल्लाह तेरे हबीब का फरमान हदीस कुदसी है, मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे मैं वैसे ही मामला करूंगा। मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे मैं वैसे मामला करूंगा। अल्लाह हमने तुझसे 1400 रातों का कमाल अमाल और वो फजीलत और बरकतें जो तूने अपने बंदों को दी थी, अल्लाह वो सारी लेने की नियत करते हैं। और उन बंदों को जो तूने नवाजा था, हम नवाजने की कि वो मुझे भी नवाज दे, पूरी उम्मत को, उसकी नियत करते हैं। अल्लाह ये सारी नियतें करते हैं और अब तो मेहरबानी कर वो सारी नेमतें, वो सारी सआदतें, वो सारी खैरें और वो सारी बरकतें मुझे भी अता फरमा और पूरी उम्मत को भी अता फरमा। मुझे भी अता फरमा और सारी दुनिया को अता फरमा। कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी नियत से आपने 1400 रातों के बड़े बड़े अमल, इसमें आजम, बड़ी बड़ी ताकतवर दुआएं, बड़ी हैरत अंगेज कमालात, बड़ी हैरत अंगेज दुनिया की तासीरात आपने हासिल कर ली। इससे बड़ी बात क्या बात? इससे बड़ी क्या बात? 1400 रातों की तासीर ले ली एक नियत से, और उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, अमाल का हदिया दे दिया, नवाफिल का हदिया दे दिया, तस्बीह का हदिया दे दिया, अज़कार का हदिया दे दिया, तिलावत का हदिया दे दिया। उनकी अरवाह खुश हो गई। और फिर क्या किया? रूहें दुआएं भी करती हैं। उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह, उन अरवाह ने दुआ शुरू कर दी कि या अल्लाह जो तूने अपनी रहमत से हमें अता किया था, अल्लाह इनको भी अता कर दे। या अल्लाह तेरे खजाने में कौन सी कमी है तो वो इन्हें भी दे दे। तो अल्लाह कहता है कि ठीक है, क्यों? अल्लाह बंदों की सिफारिश कबूल करता है। इसलिए फरमाया हाजी 300 घरानों की सिफारिश करेगा, हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, हाजी सिफारिश करेगा, नेक वली सिफारिश करेगा। अल्लाह पाक बंदों की सिफारिश बंदों के हक में यहां तक तो कबूल करते हैं कि जनाजा जा रहा था और जाते जनाजे को देख के कुछ लोगों ने कहा अच्छा आदमी है। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि क्या है इसके पास? या अल्लाह ये बंदा तो अच्छा नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, पर तेरे कुछ बंदों ने अच्छा कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के हक में सदाकत और सच्चाई तस्दीक बस कबूल करता हूं, बाकी मेरे जिम्मे है, जाओ इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो, इसको अच्छों में शामिल कर दो।
ایک تو یہ عمل آج ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا. انشاءاللہ رات کے 2 بجے اجتماعی دعا ہوگی اور عین قبولیت کی گھڑی. دوسرے لمحوں میں ہم نے ابھی دعا کے بعد سے لے کر مندھانی چلانا شروع کرنی ہے اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی، ہے نا؟ یہیں آپ دعا کے بعد آپ نے مندھانی چلانی ہے. لسی بلونے کے لیے مندھانی چلا رہے ہیں، مندھانی چلا رہے ہیں. جیسے لسی کے لیے مندھانی نہیں ہوتی، اس کی رسیاں ایسے کھینچ رہے ہیں. تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی، اختتامی طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی. اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ. خود بھی، نسلوں کو بھی اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے. ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ اس عمل میں کرتے ہیں. یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا. یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی. ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا. اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابو لیث کی مزار ہے. پھر گلیاں گزرتے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے. آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے. کہہ رہی یہ ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا اور یہ ملتانی محلہ ہے. پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں. بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے. ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے. وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے. شیخ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا. ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے. آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ. جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں. حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا. یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں
جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد، میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو، تم میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے، فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی۔ ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا۔ یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا، جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، پین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہ ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہہ پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا، کر بھلا، ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا،
بھلا کر، بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے، اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب کے۔ اور اللہم اجبر، اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی۔ اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں، اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ پر میں جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا، تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے۔ اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی۔ وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے، زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے۔ اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں، وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جگہ لگی، اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی۔ اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا؟ کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا۔ اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی، پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی۔ اور وہ گئی بچی، اور وہ گئی،
مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا خود ہے، جس نے دوسروں کا فکر کیا. ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے مجھے نہ دے. جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے. یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے. یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں. یہ عمل ہے. امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی. اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا. آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا. میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں. وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا. شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے. اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا. بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل. دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا. وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی. نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے ایک غار نظر آیا. میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں. اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا. تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں. مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے. باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے. میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی. اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے. جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے. صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی. عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے. اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں. اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں. کتنے؟ 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں. اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ
اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا، یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں، وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتا رہے گا اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ اور مشہور محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ کم و بیش 5 مرتبہ 7 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کا شمار ابدالوں میں کر دیں گے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا، یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ اب بولیں، ابدالوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور ابدال کون ہیں؟ ابدال وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، اللہ کے امر سے ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ابدال وہ ہستیاں ہیں، آپ سوچیں، ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، ابدال وہ ہستیاں، اور ابدالوں کی وجہ سے بادشاہ بنتے ہیں، ابدالوں کی وجہ سے نظام عالم چلتا ہے۔ ہم اس وقت نظام چلنے چلانے دیکھنے دکھانے کے لیے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، شاید ان کی وجہ سے نظام چلے گا، ان کی وجہ سے چلے گا، ان کی وجہ سے نہیں، بالکل نہیں۔ نظام عالم رجال الغیب کی وجہ سے چل رہا ہے، ایسے لوگ جو نظر نہیں آتے، پر نظام ان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کو اللہ ابدال بناتا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو رزق، صحت، عزت دیتا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو ولایت کا تاجدار بناتا ہے۔ اور اگر ابدال بن گیا پھر جو اشارہ کرے گا، جو مانگے گا ہو جائے گا۔ یہ بتائیں، آپ کے پاس ریموٹ آ جائے، ریموٹ سے گاڑی کھل جاتی ہے، اے سی چل جاتا ہے، گھروں کے گیٹ کھل جاتے ہیں، ریموٹ سے دنیا کے نظام چلتے ہیں، اور ریموٹ سے مراد ایک اشارہ ہے، ایسے بس ختم، اشارہ ہے، اور اشارے سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں، اشاروں سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں۔ ابدال پھر اشارہ کرتے ہیں، اللہ کا نظام چل پڑتا ہے، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دے دیتا ہے۔ آج کی رات میں یہ دعا آپ کو کتابچہ مل گیا ہوگا، یہ ملا ہے شب برات والا؟ نہیں ملا؟ اچھا، یہ باہر سٹال پہ پڑا ہوا ہے، یہ شب برات میں یہ دعا موجود ہے، شب برات میں یہ دعا موجود۔ ایک اور عمل ہے، ایک اور عمل ہے، ایک اور عمل کرنا ہے ہم نے۔ یہ دعا پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ ایک اور عمل بڑا خاص ہے، وہ بتاؤ؟ دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں، یا میرے بڑوں کی خطائیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے، دیکھیں میری طرف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟
اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سالہ سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگے جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف۔ کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں، ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا، ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے، ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ، بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصاں نے خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔
اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو۔ اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں، 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے۔ 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے، جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں۔ آپ کے پاس نیلے رنگ کی، آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی۔ اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کی اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں۔ ہاں جی، میں آپ کو تھوڑا سا وقفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ عمل کر لیں، پھر اس کے بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے۔ یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے، اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے۔ جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات، اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے۔ ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہیں، ہر سال۔ آپ کو وقفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیان کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے۔ اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی، آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے۔ کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے۔ 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے۔ اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو
जला दें, बहा दें, हर चीज खत्म हो जाएगी। रूएं रूएं जिस्म के अंग अंग से बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, नजर बद, असरात, नाकामियां, जो जिंदगी में मुश्किलात हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अब एक चीज और है, इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? इसका हदिया क्या है? ये जो नीली बुनियान है, इसका हदिया क्या है? अब गौर से सुने, नीली बुनियान का हदिया क्या है? इसका हदिया यह है कि जिस वक्त ये कपड़ा आप फेंकने लगे, डालने लगे, जलाने लगे, इसके ऊपर हस्बे तौफीक कोई गोश्त, कोई फेफड़े, कलेजी, कोई चील जानवर, इसके ऊपर ईंटें रख देंगे, ये उठा के ना ले जाएं, क्योंकि बाजों का ना गोश्त चिपक जाता है। इसको ईंटें रख के इसके ऊपर जानवर कुछ खा लें, गोश्त खा लें, छिचड़े खा लें, कोई कलेजी खा लें, हस्बे तौफीक, ये इसका हदिया है और इसका हदिया लाजिम है। उसके बाद फिर इस कपड़े को जला दें या बहा दें। यहां तक बात समझ आ गई? अब आप डूब के पूरी तवज्जो से, पूरी तवज्जो से डूब के, पूरी तवज्जो से और बुरे ध्यान से आंखें बंद करके हमने पढ़ना है या जब्बारो। दिल की कैफियत में आपने या जब्बारो पढ़ना है और मैंने इस पे दम करना है। आंखें बंद करें, सर झुकाएं, अपनी मुश्किलें परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फिर पढ़े तवज्जो से, या जब्बार हो, अपनी मुश्किलों का तस्वर करके। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो बुनियान है, जब दम हो जाएगी, इसके रुएं रुएं, अंग अंग, धागे धागे के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, जादू, असरात, बंदिशें, लाइलाज रोग, नाकामियां, जिस्म के रुए रुए, खून के कतरे कतरे और हड्डी के अंदर के गूदों से बीमारियां निकाल के जिस्म को शिफा, राहत और रहमत बख्शेंगे, शिफा, रहमत और राहत बख्शेंगे। अब आपने या जब्बारो डूब के, सर झुका के तवज्जो से पढ़ना है। मैं दम कर रहा। अब आखिरी दम होगा, पूरी तवज्जो से अपनी बीमारियां, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करके कि जब ये बुनियान आप इंशाअल्लाह पहनेंगे और सिर्फ हफ्ते और 21 हफ्ते और उसके बाद फिर इस पर गोश्त फैला के हस्बे तौफीक और वो चील का वे खा लें और बिलियां, तो उसके बाद जो है इसको आपने जला देना है। अब फिर तवज्जो बढ़ाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ताकतवर अमल आपने कर लिया। अब इस बुनियान को अपने पास महफूज रखेंगे। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत हैरत अंगेज चीज है, और इंशाअल्लाह मुसीबतें, बलाएं, आफतें इससे टली हैं और टलेंगी। जिसने भी अमल किया पहले, उसने पाया, हमेशा पाया और हमेशा हासिल किया। अब अगली चीज, इसका हदिया आपने सुन लिया होगा। हास्बे तौफीक इस पे गोश्त डालेंगे, दाएं बाएं कोई वजन रख देंगे ताकि चील कवों पे गोश्त चिपक जाता है तो बुनियान साथ चली जाती है। अब अगला अमल है हमारा छुरी और कपड़े का अमल है। ये आपके पास होगा। तावीज वाला कपड़ा है और तावीज वाली छुरी है। कभी जरा ऐसा करेंगे, जितने पैसों के ये ली है, लेजर इस पे सिर्फ छुरी पे छपवाई के पैसे बता दें उनसे कितने लेंगे। ये तावीज छुरी पे छपा हुआ है, खुद छुरी की कीमत, और उस पे नक्श छपे हुए हैं। कपड़े की कीमत, उस पे नक्श छपे हुए हैं। बाज़ औक़ात इंसान के बदगुमानी आती है तो ये बाजार से पता नहीं कितने का मिलता है। अब आप बस तावीज वाला कपड़ा और छुरी आपके पास है। कपड़े को अपनी झोली में फैलाएं, झोली पर फैलाएं और छुरी हाथ में पकड़ें। पहले हम तावीज वाला अमल करेंगे। इस तावीज को देखते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ना है। इस तावीज को देखते हुए अब हम छुरी फेरने वाले तावीज का अमल फिर उसको देखेंगे। पहले एक देख समझ लें और या दाफे पढ़ेंगे। तावीज पर जिस तरह लाइनें बनी हुई हैं, इसके ऊपर छुरी फेरेंगे। जोर से ना फेरें कि कपड़ा ही कट जाए, अभी अलामती फेरना है। सख्त तसव्वुर हो मेरी फलां बीमारी का सत्यानाश, मेरे जादू का सत्यानाश, बंदिश का सत्यानाश, मुश्किलात का सत्यानाश, मसाइल का सत्यानाश, घरेलू उलझनों का सत्यानाश और झगड़ों का सत्यानाश। ये पढ़ते हुए मुसलसल छुरी तावीज पर फेरनी है। कपड़े को काटना नहीं है, फेरनी है। तावीज के ऊपर फेरनी है। अब इस अमल को आप घर ले जाएंगे और इसे मुस्तकिल करेंगे। इस अमल को घर ले जाएंगे और इसे मुस्तकिल करेंगे। और इसका हदिया मीठी चीज है। कोई मीठी चीज अपने हाथों से हास्बे तौफीक बांट देंगे। हदिया लाजिम देना है, मीठी चीज बांट दें, इसका हदिया। अब मैं अमल शुरू करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, घर जाकर 40 दिन रोजाना इस तावीज के लिखे कपड़े को अपने सामने बिछाकर नक्श के देखते हुए 3 तस्बीह अल्लाहु अकबर की अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ हर नमाज के बाद सुबह शाम, मजबूरन दिन में 1 मरतबा भी कर सकते हैं। सख्त तकलीफ हो, सख्त परेशानी हो और सख्त अमल हो, ये कर सकते हैं। एक बार भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। तावीज लिखे कपड़े पर मौजूद दूसरे नक्श पर भी छुरी फेरते हुए या दाफियों का अमल 11 बार पढ़ना है। या दाफियों का अमल 11 बार पढ़ना है और तसव्वुर वही करना है कि मुश्किलात का सत्यानाश, मसाइल का सत्यानाश, परेशानियों का सत्यानाश। ये छुरी का अमल और ये अमल जितने भी हैं, ये हमारी मुस्तनद किताबों में इसके हवाले मौजूद हैं। मुस्तनद किताबों में इसके हवाले मौजूद हैं। मुस्तनद किताबों में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फिर भी अगर मेरी बात समझ ना आए मेरे बात, तो हमारे जिम्मेदार हजरातों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। इस्तकबालिया में भी इंशाल्लाह, वो हालों में भी आपको फिर समझाएंगे। लेकिन आप खुद समझ जाएंगे तो फायदा ज्यादा होगा। और तरीका उसमें आपके इसमें लिखा हुआ तरीका, हाँ जी, ये जो कागज आपको दिया है, पहले अपना कागज पढ़ें। हर चीज इसमें लिखी हुई है, हर तरीका इस पे लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। देखें जरा कागज को, आप तवज्जो से कागज को देखें। देखें आप,
اور کپڑے پر اپنے اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیں، اپنے اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیں کپڑے کے اوپر۔ آئیں ہم اس نقش کو عمل کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اپنی جھولی میں بچھائیں، اور پہلے جو نقش ہے اس کو دیکھیں گے آپ توجہ سے، اس کو دیکھیں گے۔ پہلے جو نقش ہے، نقش بنا ہوا ہے، اور اس کو تصور کے ساتھ کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری پھیرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تصور کریں گے ہر چیز ختم ہو رہی ہے اللہ کے نام سے۔ جادو ختم ہو رہا ہے، جنات ختم ہو رہے ہیں، جادو اثرات ختم ہو رہے ہیں، بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں، اور میری بندشیں کٹ رہی ہیں اللہ اکبر کے نام سے، میری بندشیں ٹوٹ رہی ہیں، میرے حالات بہتر ہو رہے ہیں، میری ناکامیاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ ابھی میں نے عمل کرا دیا ہے، اب عمل پر تاثیر ہو گیا ہے۔ اب دوسرے نقش کی طرف توجہ کریں، دوسرے نقش پہ اس کے اوپر یا دافعو پڑھیں، یا دافعو یا دافعو یا دافعو یا دافعو یا دافعو۔ اے اللہ تو دفع کر دے بیماریوں کو، تکلیفوں کو، اللہ تو دفع کر دے مسائل کو، چھری سے پھیرنا ہے، دفع کر دے مشکلات کو، دفع کر دے پریشانیوں کو، دفع کر دے ناکامیوں کو، اے اللہ رشتوں کی بندشوں کو دفع کر دے، میرے دل کی مرادیں پوری ہونے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کو دفع کر دے، اے اللہ میرے دکھوں کو دفع کر دے، میری پریشانیوں کو، میرے جادو جنات اثرات کو، میری کاروبار کی بندش، میرے رزق کی بندش، میری صحت کی بندش۔ الحمدللہ یہ عمل ہو گیا، بہت طاقتور عمل ہے، سچی بات ہے۔ اس عمل کو کرنے والا کبھی کوئی نادم نہیں گیا، اس عمل کو کرنے والا ناکام نہیں گیا، اس عمل کو کرنے والا پریشان نہیں گیا، اس عمل کو کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوا، اور اس عمل کو کرنے والے میں ہمیشہ عزت، دولت، رزق ملا ہے۔ اور جہاں بھی بندشیں ناکامیاں، اور جہاں بھی بندشیں پریشانیاں، اور جہاں بھی حالات کی تنگیاں آئی ہیں، اللہ کے فضل سے اس عمل میں ہمیشہ کامیابیاں ملی ہیں، اور ہمیشہ راحتیں ملی ہیں، اور ہمیشہ خیریں ملی ہیں، اور ہمیشہ برکتیں ملی ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کیا، آپ خود نہیں کر سکتے، کوئی آپ کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، آپ کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈبی کا عمل آپ کے پاس موجود ہے، ڈبی کا عمل۔ طلسماتی ڈبی، ٹھیک ہے، یہ ڈبی کا عمل ہے، طلسماتی ڈبی آپ کے پاس موجود ہے۔ ہاں جی، کپڑے کے عمل کا ہدیہ میں نے آپ سے عرض کیا، میٹھی چیز حسب توفیق بانٹنی ہے، میٹھی چیز حسب توفیق بانٹنی ہے، اور لازم بانٹنی ہے۔ کیسے کھلے گی ڈبی؟ کھل گئی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
अब जरा गौर से तवज्जो से मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा। आपको एक नक्श मिला है और 3 रंग के आपको कंकर मिले हैं, 3 रंग के कंकर मिले हैं, ठीक है। अब 3 रंग के कंकर हैं, कोई सा एक रंग का कंकर अपने हाथ में ले लें, कोई सा एक रंग का कंकर अपने हाथ में ले लें और 21 मर्तबा पढ़ना है या हाफिजो, हाफिजो, हाफिजो। पहले इसकी तरकीब सुन लें। 21 मर्तबा या हाफिजो पढ़ना है। इस कागज पे लिखा हुआ है, देखें, जो इसके अंदर से कागज निकला है उस पे भी लिखा हुआ है। ये पढ़ते हुए हमारा तसव्वुर हो, हाफिजो, अल्लाह तो जितनी भी नाकामियां, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल हैं, अल्लाह तो उनको खाक में मिला दे, अल्लाह तो उनको खत्म कर दे, अल्लाह तो उन पे फजल कर दे, या अल्लाह तो उन पे रहम कर दे। या हाफिजो, क्या करना है? पढ़ना है 21 बार। अब अपनी मुट्ठी में इसको बंद करें और पढ़ें 21 बार या हाफिजो, या हाफिजो, या हाफिजो, या या हाफिजो, या 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 हाफिज, या हाफिज। अब दूसरा कंकर लें, किसी भी रंग का, उस पे पढ़ें 19 बार या हाकिमो, या हाकिमो, या हाकिमो, 19 बार। अब तीसरा कंकर उठाएंगे और 31 बार पढ़ेंगे या हक को, या हक को, बहुत तवज्जो से। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल मुकम्मल हो गया। इसको आग देनी है, इसका तरीका लिखा हुआ है, इसका तरीका लिखा हुआ है, इसका तरीका लिखा हुआ है और बहुत जबरदस्त इसके अंदर हैरत अंगेज कमालात हैं, हैरत अंगेज तासीर है और हैरत अंगेज बरकत है। इसको आग देनी है और पिछले साल भी ये दिया गया था और बहुत इसको लोगों ने कहा कि हमारे घर की बंदिशें, जादू जले और बीमारियां खत्म हुई, नाकामियां खत्म हुई। इसकी तरकीब पूरी लिखी हुई है। इसके बाद इस डब्बी को नहीं खोलना, इसके बाद इस डब्बी को नहीं खोलना। ये सब कुछ इसके अंदर हो, तावीज भी इसके अंदर हो, कंकर भी इसके अंदर हो। इसके बाद इस डब्बी को नहीं खोलना।
اس کا جو ہدیہ ہے، اس کا ہدیہ 1 سے 9 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کسی غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یا 1 یا 9 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اس کا ہدیہ ہے۔ کسی وقت بھی یہ عمل کر لیں، پورے سال میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے ہدیہ کا پورے سال میں عمل کر سکتے ہیں۔ بہت عجب عمل کر رہے ہیں آپ، دنیا کے خوش قسمت ہیں، اتنے طاقتور عمل کر رہے ہیں جس سے دنیا نے فیض پایا۔ یقین جانیے پوری دنیا والے ترس رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمیں تو نہ ملا، آپ نے سب کچھ دے دیا، ہم بھی مجبور ہیں، کیا کریں۔ جو تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں اور پوری دنیا سے، پورے ملک سے آئے ہیں، وہ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس مسلسل اس کے پیغامات پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہمیں یہ کوئی چیز کسی طرح دے دیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے قدردانی کی ہے، اس قدردانی کی برکت سے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ نے قدردانی کی ہے، اور قدردان ہمیشہ پاتا ہے، اور قدردان کو ہمیشہ ملتا ہے۔ اب چھری اور پلیٹ کا عمل ہے، چھری اور پلیٹ کا عمل ہے، اور اگر کوئی پچھلی چھری اور پلیٹ لایا ہے تو اس پہ پھر سے عمل ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ میں پلیٹ، دوسرے ہاتھ میں چھری، اور ہم سورۃ والناس پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ اب آپ کے سامنے چھری ہے اور پلیٹ ہے، ٹھیک ہے، چھری اور پلیٹ ہے۔ اب ہم نے ایک دفعہ سورۃ والناس آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو پڑھنا مجبوراً نہیں بھی آتی تو میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ جب ہم ناس پہ پہنچیں گے، سانس روک کر 7 بار اس چھری کو کاٹیں گے، اور اس تصور کے ساتھ کاٹیں گے کہ جتنے بھی بیماریاں ان کا ستیہ ناس ہو گیا، ناس ہو گیا، جتنے دکھ، جتنی تکلیفیں، جتنی مشکلات، جتنے جادو، جتنے اثرات، جتنی میری کاروبار کی، رزق کی، صحت کی، رشتوں کی بندش ہے، ان سب کا ناس ہو گیا، ان سب کا ناس ہو گیا۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب 7 بار سورہ سانس روک کر ناس پڑھیں اور چھری پھیریں اور اپنے مقصد کا تصور کریں۔ مالک الناس، پھر 7 بار پڑھیں، سانس روک کر 7 بار۔ الہ الناس، 7 بار سانس روک کے تمام چیزوں کا ناس کریں، جادو، جنات، اثرات، بندش۔ من شر الوسواس الخناس، اس ناس کو پھر 7 بار سانس روک کے چھری کے اوپر لکیریں مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، کاٹتے ہوئے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اب اس ناس کو پھر 7 بار۔ من الجنت والناس، بہت زبردست عمل ہے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد۔ اس کا باقی طریقہ آپ کے اندر کاغذ اس کا موجود ہے، کاغذ موجود ہے،
اس کا باقی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، کمال عمل ہے، پرتاثیر عمل ہے۔ اور پھر عرض کروں گا، ہر عمل کا طریقہ ہے، ہر عمل کا حوالہ ہے، ہر عمل کے اندر ریفرنس ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو حوالے کے بغیر ہو۔ کتابوں سے، بڑی بڑی ہستیوں کے حوالوں میں یہ عمل موجود ہے، بڑی بڑی ہستیوں کے حوالوں میں یہ عمل موجود ہے۔ ہاں جی، یہ عمل کر لیا آپ حضرات نے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گیارہ جنوری بروز جمعرات سرسوں کے بیج کا عمل دیا تھا، بہت زبردست عمل دیا تھا۔ 40 دن کا عمل تھا جو پورا ہو چکا، اس کی الوداعی دعا ہوگی۔ آج اس کی الوداعی دعا ہوگی، اور اس کا ہدیہ حسب توفیق کھجوریں بانٹنا ہے، اور اس چھری والے عمل کا ہدیہ بھی حسب توفیق کھجوریں بانٹتے ہیں۔ اس چھری والے عمل کا بھی ہدیہ حسب توفیق کھجوریں بانٹتے ہیں۔ تقسیم کریں۔ اب ہمارا جانثاروں کا الوداعی عمل ہے، جانثاروں کا الوداعی عمل ہے۔ اس کا آغاز 26 نومبر 2023 کو حجویری محل میں 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے دوران ہوا تھا۔ اور اب آپ ایسا کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں توجہ سے، پورے دھیان سے۔ جانثاروں کا عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے۔ جس نے کیا اس کو بہت فائدہ ہوا، جس نے کیا بہت فائدہ ہوا۔ یہ میری نسلوں کا اس سارے نظام کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ جس زور سے دیوار کو گیند پہ مارتے ہیں اسی زور سے واپس آتی ہے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت حیرت انگیز عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ آپ نہیں گمان کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے یہ کتنا طاقتور عمل ہے جو آپ نے شروع کیا۔ آج اس کی اختتامی دعا ہے۔ آج سے اگلے عمل کی ابتدا بھی، اجازت بھی دی جا رہی ہے۔ اس کی الوداعی دعا 10 محرم کو تسبیح خانے میں ہوگی۔ اس کی جو الوداعی دعا ہوگی 10 محرم کو تسبیح خانے میں ہوگی۔ یہ عمل بہت زبردست عمل ہے۔ جس نے بھی کیا مشکلیں حل ہوئیں، ناکامیاں دور ہوئیں، برکتیں ملی۔ اور یہ تو یہاں تک مشہور ہے اس عمل کے بارے میں کہ بس نیت کرو، عمل کرو اور اللہ کام کر دیتا ہے۔ نیت کرو، عمل کرو، اللہ کام کر دیتا ہے۔ یہ تو یہاں تک جو ہے اس عمل کے بارے میں ہے۔ اور اس کا ہدیہ جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز حسب توفیق بانٹ دینا لازم ہے۔ اس کا ہدیہ میٹھی چیز ضرور بانٹیں گے۔ جو لائے ہیں ابھی بانٹ دیں، جو نہیں لا سکے عمل کیا ہے اپنے مقام پہ ضرور بانٹ دیں گے۔ میٹھی چیز بانٹنا بہت ضروری ہے اس کا ہدیہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ حضرات کو میں چاہتا ہوں کہ موقع دوں اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا، اور ایسا موقع دوں کہ کوئی
کوئی جو ہے ابدالوں والی دعا میں لگ رہا، کوئی نفل میں لگ رہا، کوئی تلاوت میں لگ رہا، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا، کوئی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا، باتیں نہیں کرنی، موبائل، باتیں، باہر جانا، چلنا پھرنا، آپس میں باتیں کرنا، چند لمحے ہیں، مغرب سے نظام شروع ہو چکا ہے، اس کی قبولیت کا اور طاقتور ترین فیصلوں کا نظام شروع ہو گیا ہے۔ اب تو جو کرے گا وہی فرسٹ آئے گا، اور یاد رکھیے گا فرسٹ سارے نہیں آتے، فرسٹ سارے نہیں آتے۔ جو محنت کرے گا، جو توجہ کرے گا، جو دھیان کرے گا، اور جو مستقل مزاجی اور توجہ سے چلے گا وہی فرسٹ آئے گا، اور انشاءاللہ سارے فرسٹ آئیں گے، انشاءاللہ سارے فرسٹ آئیں گے، انشاءاللہ سارے فرسٹ آئیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ فرسٹ آئیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی فرسٹ آئیں گے، اللہ کے فضل سے، اس کی شان کریمی سے، اس کی شان کریمی سے۔ تو جو عمل میں نے بتائے ہیں ان کو دھیان سے کریں، اور میں نے آخری عمل جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مستقل استغفار، ڈوب کے ڈوب کے ڈوب کے ڈوب کے پورے دھیان سے، تسبیح ہے اگر نہیں ہے تو انگلیوں پہ استغفار کریں، یہ عمل سارے کرنے کے بعد آخر میں، اور انشاءاللہ صبح 2 بجے جو ہے، رات کو 2 بجے اجتماعی دعا ہوگی، اس میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ وہ کیا دعا ہوگی؟ وہ یہ دعا ہوگی کہ مولا اتنی کوشش محنت کر لی ہے ٹوٹی پھوٹی، اب تیری رحمت متوجہ ہو جائے، بس وہ دعا ہوگی، اور اللہ کی رحمت انشاءاللہ بارش کی طرح برسے گی، جھولیاں بھریں گی، برکتیں ملیں گی، حالات بہتر ہوں گے، ناکامیاں ختم ہوں گی، خیریں آپ کا انتظار کریں گی، اور پوری امت میں اللہ ہوائیں چلا دے گا، ہوائیں چلا دے گا، ہدایت کی، رحمت کی، عافیت کی، برکت کی، بخشش کے اور کرم کے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے، اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک، بدعت، صغیرہ کبیرہ گناہوں، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات، تلاوت اور قرآن اور نماز کا بہت اہتمام، بہت اہتمام، بہت اہتمام ہو، اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر ہو، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ درس رابطہ ہے، میں آپ سب رابطے کے محتاج ہیں، درس رابطہ ہے، تو رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو خیر ملتی رہے گی۔ اب بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے، اور پورے دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اور پوری توجہ سے دعا کریں گے، اور پورے یقین سے، اور پھر تفصیلی دعا انشاءاللہ تعالی کب ہوگی؟ رات 2 بجے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جواد الاجوادین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، حاضری کو قبول فرما، حاضری کو قبول فرما۔ دور پرے سے جری بندیاں اور بندے دیوانوں کی شکل بنا کے آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے پل پل کو مبارک کر دے، مبارک کر دے، بابرکت کر دے، سعادت مند کر دے۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں سعادتیں دے، ان کی نسلوں میں برکتیں دے، ان کی نسلوں میں خیریں دے، ان کی نسلوں میں عزتیں دے، اور ان کو شان و شوکتیں دے۔ نسلوں کے غم سے بچا، نسلوں کے دکھ سے بچا، پوری امت کو ایمان دے دے، اخلاص دے دے، برکت دے دے۔ اللہ جو مرادیں لے کے آئے بیٹھے ہیں ان کو خالی نہ لوٹا، ان کو خالی نہ لوٹا، دل کی من کی مرادیں پوری کر دے، اندر کے جذبے پورے کر دے، مشکلات اور مسائل حل کر دے، اور ناکامیاں دور کر دے۔
قرضے بیماریاں تکلیفیں مشکلات حل کر دے، میری پھوپھی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے سخی آقا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ کسی کو ویرانی سے بچا، بس اپنی رحمت عطا فرما اور اپنا کرم دے دے اور اپنا فضل دے دے اور رحم دے دے، رحم دے دے، رحم دے دے، رحم دے دے۔ آمین 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 برحمتک یا رب۔